हेलो दोस्तों, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल RM वॉइस 2647। अबलीका। अब तक की कहानी में हमने जाना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्तन फ़ौक्तन अपने बेटे हज़रत इस्माइल से मुलाकात के लिए मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन पर आया करते थे। उसी दौरान एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात ज़ुल्करनैन से होती है। वही ज़ुल्करनैन है जिन्होंने याजूज और माजूज की दीवार बनाई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके सामने अपना एक मसला पेश करते हैं और ज़ुल्करनैन वो उस वक्त के बहुत बड़े बादशाह होते हैं, उनका वो मसला हल कर देते हैं। और फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इसहाक़ की शादी अपने भाई की बेटी से कर देते हैं। दूसरी तरफ जब अफरासियाब का जुल्म हद से बढ़ जाता है तो उसकी आवाम ज़ाल को यानी कि रुस्तम का बाप और सोराब का दादा उसको मैदान में ले आती है और उससे अफरासियाब की जंग करवाती है, जिससे अफरासियाब जंग हार जाता है और अपने मुल्क तुर्किस्तान की तरफ भाग जाता है। दूसरी तरफ यूनाफ का वही हाल था कि उसको पत्थर मारा जाता और आरिफ, बेउसा, नबीता तीनों में से कोई एक पत्थर मारने वाले की कोई ख्वाहिश पूरी कर देते। ऐसे में एक देवदासी जो यूनाफ की खिदमत करने पर मामूर की जाती है, वो यूनाफ के पास आती है और यूनाफ से हाल अहवाल पूछती है, लेकिन यूनाफ उससे कुछ बात नहीं करता। और एक गोल्डन चांस जिसकी वजह से कि यूनाफ उस पिंजरे से निजात हासिल कर सकता था, लेकिन उस देवदासी की बेवकूफ़ी से यह गोल्डन चांस यूनाफ के हाथ से निकल जाता है और फिर उसी पिंजरे में कैद रह जाता है। दूसरी तरफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने भाई यीशु से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं और फिर उसके बाद 20 साल के बाद वो वापस आते हैं और यहाँ पर उनके पास एक वही नाजिल होती है जिसमें अल्लाह ताला उनसे फरमाते हैं कि मैं तुझसे खुश हूँ और आज से तेरा नाम इसराइल होगा। अब चलते हैं आगे की कहानी की जानिब। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर पुराने भी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के निशान को भी दबा ले ताकि आइंदा आने वाले एपिसोड आप तक बिला नागा पहुंच सके। अबलीका तारीख के पन्नों से समेटी हुई 1000 बरसों की दास्तान, एपिसोड नंबर 20। एक रोज जबकि आरिफ, याफान और बेउसा बैठे बातें कर रहे थे, नबीता बाहर से आई और आरिफ को मुखातब करके उसने कहा, ऐ मेरे भाई, वो देवदासी कि जिसका नाम प्रिया है और जो यूनाफ की हिफाजत पर मामूर है, मैं उसकी तरफ से कुछ मशकूक हूँ। मैं देखती हूँ कि जिस जगह हमने अबलीका का बर्तन पीपल की जड़ों के पास दफन किया है, ऐन उस बर्तन के ऊपर वो एक पौधे को रोज़ाना पानी देती है। वो एक फूल देने वाला पौधा है और पानी देकर भी मैंने अक्सर उसे पौधे के पास इस अंदाज में खड़े देखा है जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। मैं डरती हूँ कहीं प्रिया को अबलीका के राज का इल्म ना हो जाए, और अगर ऐसा हो गया तो तुम जानो हमारे लिए नामुवाफिक हालात के तूफान उठ खड़े होंगे। मेरा दिल कहता है कि हमें फ़ौरन प्रिया का खात्मा कर देना चाहिए। आरिफ ने खौफी का इजहार करते हुए कहा, तुम अहमक और बेवकूफ़ हो नबीता। प्रिया कोई आम देवदासी नहीं है, बल्कि भारत शहर के बादशाह सोदास की बड़ी बेटी है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो भी जाए कि हमको उसके ख़त्म किए बगैर कोई चारा ना रहे, तब भी उसे बड़े तरीके और ढंग से ख़त्म किया जाएगा। फिर वक्त प्रिया पर हाथ डालना मुनासिब नहीं है। ऐसा करते हैं कि आज से उसकी निगरानी शुरू कर देते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अबलीका के बर्तन के ऊपर जो जंगली फूलों का पौधा उग गया है, उसे पानी देने का क्या राज है। आखिर ऐसे पौधे इर्द गिर्द और भी तो है। प्रिया उन दूसरे पौधों को क्यों पानी नहीं देती? शायद इसी तरह हमारे हाथ कोई ऐसा राज लग जाए जिससे हमारी कोई बेहतरी हो। नबीता ने कहा, एक बात और भी है। इस बार बेउसा ने कदर परेशानी से पूछा, वो क्या है? नबीता ने कहा, प्रिया वहाँ खड़े होकर उस पौधों के साथ अक्सर बातें करती है। उस वक्त भी पीपल तले खड़ी उस पौधे से बातें कर रही है। इस मौके पर याफान हरकत में आया। वो अपनी पुश्तों पर ठहरी हुई नीली धुन की तरफ मुतवज्जे हुआ और तहकुमाना अंदाज में उसने कहा, तुम में से एक जाए और मंदिर से बाहर पीपल तले खड़ी प्रिया का हाल जान कर आए कि वो वहाँ क्यों खड़ी रहती है, पौधे को पानी क्यों देती है और उस पौधे से कैसी गुफ्तगू करती है। नीली धुन से गुबार की सूरत में एक हिस्सा अलहदा हुआ और बर को किसी तेजी से मंदिर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो गुबार नुमा हिस्सा लौट आया और मध्यम मगर भारी आवाज़ में उसने याफान से कहा, अय आका, प्रिया नाम की देवदासी की पूरी असलियत वाज़े हो गई है। असल में पीपल की जड़ों के पास जंगली फूलों का पौधा है उसकी जड़ें जमीन में मिट्टी के अंदर उस बर्तन के अंदर तक गई हुई है जिसमें अबलीका कैद है। गुज़िश्ता दिनों में ऐन जाड़े और खिज़ा के मौसम में उस पौधे पर एक फूल आया था। उस फूल के जरिए अबलीका ने प्रिया से गुफ्तगू की थी। वो यूनाफ के नाम से उसे कोई पैगाम देना चाहती थी।
پیریا اس آواز کو سن کر پہلے تو خوف زدہ ہو گئی، پر بعد میں اسے پتہ چلا کہ آواز پھول میں سے آ رہی ہے اور وہ آواز یوناف کی بہتری کے لیے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ تب پیریا غور سے اس کی آواز کو سننے لگی۔ یہاں ایک اور انوکھا انکشاف ہوا ہے کہ پیریا دیوانگی کی حد تک یوناف سے محبت کرتی ہے، لیکن اس سے ایک حماقت یہ ہوئی کہ جب پھول میں سے ابلیکا کی آواز بہت مدھم آ رہی تھی تو اس آواز کو صاف سننے کے لیے پیریا نے وہ پھول توڑ کر کان سے لگا لیا۔ تب آواز آنا بند ہو گئی کیونکہ پھول کا تعلق پودے سے ختم ہو گیا تھا۔ ایسا ہونے پر پیریا بڑا پچھتائی۔ یافان نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، لیکن اب جب کہ وہ اس پودے سے پھول کو توڑ چکی ہے تو اب وہ اس سے کیا چاہتی ہے؟ نیلی دھند میں سے آواز آئی، اب وہ بڑی باقاعدگی اور چاہت کے ساتھ اس پودے کو پانی دیتی ہے اور امید رکھتی ہے کہ بہار کے موسم میں جب اس پودے پر پھر پھول آئیں گے تو شاید ان پھولوں کے ذریعے ابلیکا اسے وہ پیغام دے جو وہ یوناف کے نام دینا چاہتی تھی۔ پیریا جب اس پودے کو پانی دینے آتی ہے تو روز اس سے گفتگو کرتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ کیسے اس کے ایک پھول نے ابلیکا کے نام سے اس سے گفتگو کی تھی اور یوناف کے نام پیغام دینا چاہا تھا کہ اس نے حماقت کی اور پھول توڑ لیا۔ پیریا کی ان باتوں سے ایک انجان آدمی بھی ماضی اور مستقبل کی اس کہانی کو مکمل طور پر سمجھ سکتا ہے۔ یافان نے نیلی دھند سے کہا، بس تم پیریا پر نظر رکھو، جب کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آئے تو ہمیں خبر کرو اور روزانہ جو گفتگو وہ اس پودے سے کرتی ہے اس کی اطلاع ہمیں روز کے روز دیتے رہو۔ پھر وہ چاروں روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دن گزرتے رہے۔ بڑی جاں فشانی سے پیریا اس جنگلی پودے کی حفاظت، دیکھ بھال اور آبپاشی کرتی رہی، یہاں تک کہ جاڑا تمام ہوا اور اس پودے پر بہار کے موسم کا پھول کھلا۔ جس صبح وہ پھول کھلا اس روز جب پیریا اس پودے کو پانی دینے گئی تو اس میں سے اسے شہد بھری آواز سنائی دی، اے مہربان و حسین پیریا، میں ابلیکا تم سے مخاطب ہوں، وہی ابلیکا جو گزشتہ جاڑے میں تم سے مخاطب ہوئی تھی۔ آہ تم نے کیا ظلم کیا تھا کہ وہ پھول توڑ ڈالا تھا اور جو کچھ میں تم سے کہنا چاہتی تھی نہ کہہ سکی۔ پر اے مہربان پیریا، اس بار تو غور سے میری بات کو سن اور ایک مہربانی کرنا کہ گزشتہ مرتبہ کی طرح اس پھول کو نہ توڑ دینا جس کے ذریعے میں تم سے مخاطب ہوں، ورنہ مجھے ایک مرتبہ پھر ایک طویل انتظار کرنا پڑے گا۔ پیریا بے چین ہو کر بولی، تم کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں اسی دن کا تو بے چینی سے انتظار کرتی رہی ہوں۔ پھول توڑ کر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا۔ اے پر اسرار ابلیکا، تم مطمئن رہو، اس بار میں پھول توڑنے کی حماقت نہ کروں گی۔ تم کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ ابلیکا نے پھر اپنی میٹھی آواز میں کہا، دیکھ پیریا، یہ پیغام میں تمہیں اس لیے دینا چاہتی ہوں کہ تم سے مجھے یوناف کی خوشبو آتی ہے۔ کیا تم کسی ایسے خوبصورت و توانا جوان کو جانتی ہو جس کا نام یوناف ہو اور وہ مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہو؟ پیریا نے دکھی آواز میں کہا، ہاں میں اسے جانتی ہوں اور دل کی گہرائیوں سے پسند کرتی ہوں، پر اے پر اسرار ابلیکا، وہ پر اسرار قوتوں کا مالک تو نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے جن کا نام عارف، یافان، بیوسا اور نبیتا ہے اسے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، اور یہ پنجرا اس مندر کے سامنے پڑا ہے جو دریائے سرسوتی کے کنارے ہے۔ میں اس مندر کی دیوداسی ہوں جہاں اس وقت تو کھڑی میں تم سے باتیں کر رہی ہوں، اس سے چند قدم کے فاصلے پر ہی یہ مندر ہے۔ دیکھ ابلیکا، ایسا ہے کہ دور و نزدیک سے لوگ یوناف کو پتھر مارنے آتے ہیں، اور جو بھی اسے پتھر مارتا ہے وہ عارف، یافان، بیوسا اور نبیتا میں سے جس سے بھی اپنی کوئی خواہش اور ضرورت کہتا ہے وہ اسے فوراً پوری کر دیتے ہیں۔ اس طرح ان چاروں نے یوناف کو ایک دکھ اور اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ابلیکا کی دکھ بھری اور مغموم آواز سنائی دی، آہ میری اور یوناف کی بدقسمتی! اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے یوناف پر قابو پا کر اسے اذیت اور عقوبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ایسا انہوں نے یقیناً شیطان کی مدد سے کیا ہوگا۔ اے حسین پیریا، کیا تم میرا ایک کام کرو گی؟ پیریا نے کہا، جو کچھ کہنا ہے جلدی کہہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے اور سارا کام چوپٹ ہو جائے۔ ابلیکا نے جواب میں کہا، سنو پیریا، مجھے شیطانی یعنی ابلیس نے مبہوس کر رکھا ہے۔ اس پیپل کی ان جڑوں کے پاس مٹی اور بنولوں سے بھرا ہوا ایک برتن دفن ہے۔ مٹی میں مل کر اس برتن کے بنولے بھی اب مٹی ہو چکے ہیں۔ دیکھ پیریا، میں ایک روح ہوں اور یوناف کی مددگار ہوں، ہر مشکل گھڑی میں میں اس کے کام آتی ہوں۔ تم ایسا کرنا کہ یوناف کے پاس جا کر اس سے کہنا کہ اس جگہ کو کھود کر یہ برتن نکال لے جس کے اندر میں قید ہوں، اور اگر وہ اس برتن کی مٹی کو نکال کر بکھیر دے تو میں آزاد ہو جاؤں گی۔ پیریا نے شکایت بھرے انداز میں کہا، لیکن پچھلی بار جب تم نے مجھ سے گفتگو کی تھی تو میں نے یوناف سے جا کر پوچھا تھا کہ کیا وہ کسی ابلیکا کو جانتا ہے، تو اس نے اجنبیوں کی طرح صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی ابلیکا کو نہیں جانتا۔ ابلیکا کی دکھ بھری آواز سنائی دی،
ایسا لگتا ہے ان ظالموں نے یوناف کی ساری یادیں مٹا کر اس کے سارے علوم اور سری قوتوں کو محو کر دیا ہے۔ دیکھ مہربان پریا، تو یوناف کے پاس جا اور سن، اس کے گلے میں چمڑے کا ایک ٹکڑا لٹک رہا ہے۔ اس ٹکڑے کے اندر کی طرف ایک تحریر کندہ ہے۔ یوناف سے کہنا کہ وہ اس تحریر کو پڑھے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو اس کی ساری کھوئی ہوئی توانائیاں اور سری قوتیں لوٹ آئیں گی۔ پھر عارف، یافان، بیوسا اور نبیتا مل کر بھی اسے پنجرے میں بند نہ کر سکیں گے، بلکہ خود یوناف اس حالت میں ہوگا کہ ان سب کو پنجرے میں بند کر کے مجبور و بے بس کر دے۔ اب تم جاؤ پریا، یوناف کو میرا پیغام دو اور اسے بتانا کہ میں یہاں محبوس ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تم اسے کہنا بھول جاؤ اور وہ مجھے تلاش کرتا پھرے اور ڈھونڈتا رہے۔ پریا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اے پر اسرار ابلیکا، تو نے کیا خوب انکشاف کیا ہے۔ میں بڑی بے چینی سے اسی لمحے کا انتظار کروں گی جب یوناف چمڑے کے ٹکڑے کی تحریر پڑھ کر اپنی کھوئی ہوئی سری قوتیں حاصل کرے گا۔ اب تو عارف، بیوسا، نبیتا اور یافان کے کہنے پر لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، لیکن میں اس وقت تو خوش ہوں گی جب یہ چاروں یوناف کے سامنے بے بس ہوں گے اور لوگ ان چاروں کو پتھر مار رہے ہوں گے۔ آہا، وہ بھی کیا سما ہوگا۔ ابلیکا نے کہا، اے حسین پریا، میں تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں تم سے یہ مندر چھڑا دوں گی اور تمہاری شادی یوناف سے کرا دوں گی۔ پریا نے خوشی میں جھوم کر کہا، میں ابھی جا کر یوناف سے سارے احوال کہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے ہٹی اور تیزی سے بھاگتی ہوئی مندر میں داخل ہو گئی۔ عارف، بیوسا، نبیتا اور یافان اکٹھے بیٹھے تھے کہ نیلی دھن کی قوتوں میں سے ایک غبار آلو ڈھیولے کی شکل میں ان چاروں کے پاس آئی اور یافان سے کہا، اے آقا، پریا کی کہانی تمام ہوئی۔ اس پودے پر آج ایک پھول آیا ہے اور اس پھول کے ذریعے مخاطب ہو کر ابلیکا نے پریا کو بتایا ہے کہ وہ یوناف کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ اس کے گلے میں جو چمڑے کا ٹکڑا لٹک رہا ہے اس پر ایسی تحریر کندہ ہے جسے پڑھ کر اس کی ساری توانائیاں اور پر اسرار قوتیں اسے واپس مل جائے گی۔ ابلیکا نے پریا سے یہ بھی کہا ہے کہ جب یوناف کو اس کی ساری قوتیں مل جائے تو اسے کہنا کہ پیپل کے ان جڑوں کے پاس کھدائی کر کے اس برتن کو نکال لے جس میں وہ بند ہے، اور اگر وہ اس برتن کو مٹی کو بکھیر دے تو وہ آزاد ہو جائے گی۔ عارف اٹھ کھڑا ہوا اور بے چین ہو کر اس نے پوچھا، پریا اب کہاں ہے؟ اس قوت نے کہا، وہ اس وقت تو مندر میں گئی ہے، وہاں سے اس نے کوئی چیز لینی ہوگی، اس کے بعد وہ شاید یوناف کی طرف جائے۔ عارف نے کہا، تم تینوں یہیں رہو، میں پریا سے نپٹ کر آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے سے نکل کر عارف غصے اور غضب کی حالت میں مندر کی بلند سیڑھیوں پر جا کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا پریا ابھی چبوترے پر پنجرے میں بند یوناف کی طرف نہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مندر کے اس حصے سے جس میں مندر کی دیوداسیاں رہتی تھی پریا نمودار ہوئی۔ جو ہی وہ مندر کی بلند سیڑھیاں اترنے لگی، عارف نے اس پر عمل کیا۔ پریا بری طرح ہوا میں اچھلی اور پھر لہراتی ہوئی انتہائی بے بسی کے عالم میں آخری سیڑھی پر اس زور سے آ کر گری کہ اس کا دم نکل گیا اور وہ مردہ حالت میں مندر کی آخری سیڑھی پر بازو پھیلائے پڑی رہ گئی۔ عارف کو جب اطمینان ہو گیا کہ پریا مر گئی ہے تو وہ وہاں سے اپنے کمرے کو لوٹ آیا۔ پریا کی موت پر ایک کوہرام سا مچ گیا۔ مندر کا ہر فرد و حیران و پریشان تھا کہ پریا سیڑھیوں سے کیسے نیچے جا گری۔ اس کی موت کی خبر جب شہر پہنچی تو بھارت کا بادشاہ سوداس، پریا کی چھوٹی بہن داسیو اور انیما اور بھائی رام دیو فوری طور پر وہاں آ پہنچے۔ پریا کی لاش اٹھا کر صحن میں رکھ دی گئی اور بھارت شہر کا ایک ہجوم تھا جو اس کی لاش پر کھڑا رو رہا تھا۔ جس وقت تو داسیو، انیما اور رام دیو اپنی بہن پریا کی لاش سے لپٹ کر رو رہے تھے کہ ایک دیوداسی وہاں آئی اور اس نے داسیو کے کان میں کچھ کہا۔ داسیو نے فوراً آنسو پوچھے اور اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی۔ انیما اور رام دیو بھی اس کے ساتھ تھے۔ دیوداسی ان کو پریا کے کمرے میں لے گئی۔ پھر اس نے داسیو سے پوچھا، کیا آپ مجھے پہچانتی ہے؟ داسیو نے روتی ہوئی بھاری آواز میں کہا، کیوں نہیں جانتی، تم میری بہن پریا کے ساتھ اس کمرے میں رہتی تھی۔ دیوداسی نے کہا، تو پھر سنیے، پریا مری نہیں، ماری گئی ہے۔ داسیو چونک پڑی، وہ کیسے؟ کھل کر کہو۔ دیوداسی نے کہا، سنیے، آپ کی بہن پریا اس نوجوان سے محبت کرتی تھی جو پنجرے میں بند ہے اور جس کا نام یوناف ہے۔ پریا مجھ پر اعتماد کرتی اور ہر بات مجھ سے کہہ دیا کرتی تھی۔ گزشتہ جاڑے میں ایسا ہوا کہ جب پریا مندر کے قریب پیپل کے درختوں پر یوناف کے کپڑے اتارنے گئی تو وہاں کسی نسوانی آواز نے اسے پکارا۔ پریا نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ پھر اس نے جانا کہ آواز اس پودے کے پھول میں سے آ رہی تھی جو پیپل کی جڑوں کے قریب اگ رہا تھا۔ پھول سے نکلنے والی اس آواز نے پریا سے کہا، میں ابلیکا ہوں، تم میرا ایک پیغام یوناف تک پہنچا دو کیونکہ تم میں سے اسے یوناف کی خوشبو آتی ہے۔
وہ یوناف کے لیے اسے پیغام دینا چاہتی تھی، پر پریا کو وہ آواز صاف سنائی نہ دے رہی تھی، اس لیے اس نے پھول توڑ کر کان سے لگا لیا تاکہ وہ بات غور سے سن سکے۔ لیکن جب اس نے پھول توڑ کر کان سے لگایا تو اس پھول سے آواز آنا بند ہو گئی۔ پھر پریا بڑی جاں فشانی سے اس پودے کی خدمت کرتی رہی اور اسے پانی دیتی رہی، یہاں تک کہ آج صبح اس پودے پر ایک پھول آیا اور اس میں سے آواز آئی کہ میں ابلیکا ہوں اور ایک روح ہوں جسے شیطان نے قابو اور محصور کر کے وہاں دفن کر دیا ہے۔ ابلیکا نام کی وہ روح یوناف کی معاون و مددگار ہے۔ اس نے پریا کو بتایا کہ یوناف بے پناہ سری اور خرق عادت قوتوں کا مالک ہے، اور یہ قوتیں عارف، بیوسا، یافان اور نبیتا نے اس سے چھین کر اسے پنجرے میں بند کر رکھا ہے، اور اگر اس کی قوتیں بحال ہو جائے تو وہ ان چاروں کو کرب اور عقوبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ ابلیکا نے پریا کو یہ بھی بتایا کہ یوناف کے پاس جائے اور اس کے گلے میں چمڑے کا ایک ٹکڑا ہے جس کی پشتوں پر ایک تحریر کنڈا ہے۔ اگر یوناف اس تحریر کو پڑھ لے تو اس کی ساری سری قوتیں بحال ہو جائے گی اور وہ عارف، یافان، بیوسا اور نبیتا کو اپنے سامنے زیر کرے گا۔ پریا بیچاری یہ باتیں جان کر بھاگی بھاگی میرے پاس آئی اور اس نے یہ سب باتیں مجھ سے کہہ دی، کیونکہ اس کا مجھ سے کوئی بھید چھپا نہ تھا، اور جب سے اس پھول کا واقعہ ہوا تھا وہ سب باتیں مجھ سے کہہ دیا کرتی تھی۔ پریا کا ارادہ تھا کہ جب یوناف اس تحریر کو پڑھ کر ان چاروں کی غلامی سے آزادی حاصل کر لے گا تو وہ اس سے شادی کر لے گی۔ ساری باتیں مجھ سے کہنے کے بعد وہ یوناف کے پنجرے کی طرف بھاگی تاکہ اس پھول کے سارے احوال اسے جا کر کہے۔ اے داسیو، میں نے دیکھا پریا بھاگتی ہوئی جا رہی تھی اور عارف اس وقت تو سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ جو ہی وہ سیڑھیاں اترنے لگی، عارف نے نہ جانے اس پر کیا عمل کیا کہ وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں بری طرح اچھلی، فضا میں بلند ہوئی اور آخری سیڑھی پر گرتے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ عارف نے جب دیکھا کہ پریا مر گئی ہے تو وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ میں یہ سارا منظر اپنے کمرے سے دیکھ رہی تھی۔ پریا کی حالت دیکھ کر میں چیخنے چلانے لگی۔ پھر سب لوگ جمع ہو گئے اور پریا کی لاش کو اٹھا کر اندر لائے۔ اس دوران عارف مندر سے نکلا، میں نے اس پر نگاہ رکھی۔ وہ یوناف کے چبوترے کی طرف گیا، اس کے گلے سے چمڑے کا ٹکڑا اتارا جس کی نشاندہی پریا کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ ظالم آدمی پیپل کے درختوں کی طرف گیا اور اس پودے کو ہی اکھاڑ لے گیا جس کے پھول نے حیرت انگیز طور پر پریا پر یہ سارے انکشاف کیے تھے۔ آہ، پریا کیسی محنت سے اس پودے کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ داسیوں کا رنگ غصے میں سرخ و انگارے جیسا ہو گیا۔ اس نے کہا، میں بھی حیران اور متجسس تھی کہ پریا سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کیسے گر کر مر گئی، جبکہ وہ یہی سیڑھیاں روزانہ کئی بار اترتی چڑھتی تھی۔ اب میں نے جانا کہ عارف میری بہن کا قاتل ہے، پر میں اسے یوں ہی نہ جانے دوں گی۔ اپنی بہن کا انتقام لوں گی۔ میں ہر صورت میں اس سے چمڑے کا وہ ٹکڑا حاصل کرنے کی کوشش کروں گی جس سے یوناف کی توانائیاں بحال ہو سکتی ہے، اور جو پیار میری بہن نے اسے دیا ویسا ہی پیار میں اسے دوں گی، اور اسے کہوں گی کہ وہ عارف سے پریا کے قتل کا انتقام لے۔ پھر داسیو اپنی چھوٹی بہن انیما اور بھائی رام دیو کی طرف جھکی اور بڑی محبت اور شفقت سے ان دونوں سے کہا، اے میرے عزیز بھائی اور بہن، دیکھو، اس بات کا ذکر کسی اور سے نہ کرنا، حتیٰ کہ اپنے باپ سے بھی نہ کہنا۔ انیما، جو شکل و صورت میں، جسمانی ساختوں میں بالکل پریا جیسی تھی، اس نے جواب میں کہا، اے میری بڑی بہن، ہماری ماں مر چکی ہے، آپ ہماری بڑی بہن بلکہ ایک طرح سے ماں کی جگہ ہو۔ اس راز کو ہم دونوں بہن بھائی راز ہی رکھیں گے۔ ہماری خواہش ہوگی کہ یوناف ان لوگوں سے نجات پا کر ان سے ہماری عزیز بہن پریا کا انتقام لے۔ کاش اس وقت ہمارا کوئی جوان بھائی ہوتا تو وہ کیوں نہ اپنے مرنے والی بہن کا انتقام لیتا۔ داسیوں نے اس بار دیوداسی سے کہا، اے میری مرنے والی بہن کی مخلص ساتھی، دیکھ جو باتیں یہاں ہوئی ہے تو بھی ان کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ چند دن گزرنے کے بعد میں اس مندر میں باقاعدگی سے آنا شروع کر دوں گی اور اپنی خوبصورتی اور حسن کا عارف پر آزماؤں گی، پھر اسے اپنی طرف مائل کر کے اس سے چمڑے کا ٹکڑا حاصل کرنے کی کوشش کروں گی جو اس نے یوناف کے گلے سے اتار لیا ہے، اور یوناف کو آزاد کرانے کے بعد عارف کے لیے عذاب بن جاؤں گی۔ داسیوں خاموش ہو گئی کیونکہ پریا کی لاش محل لے جانے کے لیے اٹھائی جا رہی تھی۔ پھر وہ اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ اس طرف چل پڑی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ جیرون شہر میں خوشحال کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ کے ریوڑ تھے جنہیں آپ کے 10 بیٹے ارض کنعان میں چرایا کرتے تھے۔ باقی 2 بیٹے یوسف اور بنیامین ان کے پاس گھر پر رہتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور کسی بھی لمحہ ان کو اپنے سے علیحدہ اور نظروں سے دور نہ ہونے دیتے تھے۔ بنیامین ویسے ہی ابھی چھوٹے تھے، لہٰذا وہ بھی گھر پر ہی رہتے تھے۔ اس دوران زلفا اور بلہا فوت ہو گئی
اور اب صرف وہ لیا ہی زندہ تھی جو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی صغیر خالہ بھی تھی۔ یعقوب علیہ السلام کی رہائش گو جیرون شہر میں تھی، لیکن جیرون سے دور دوتن کی وادی کے اندر آپ اپنے ریوڑ چرایا کرتے تھے۔ ایک روز جب کہ یعقوب علیہ السلام اکیلے بیٹھے تھے، یوسف ان کے پاس آئے اور ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ متجسس ہے۔ حضرت یعقوب نے بڑی شفقت اور پیار سے پوچھا، اے فرزند دل، کیا بات ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو میں آپ سے کہنے آیا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کہو بیٹے، تم نے کیا خواب دیکھا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا، اے میرے باپ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند جو سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے چند ثانیوں کی سوچ و بچار کے بعد کہا، اے فرزند عزیز، تمہارا یہ خواب ظاہر کرتا ہے کہ میرا رب تمہیں کوئی اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ جو 11 ستارے ہیں وہ تمہارے 11 بھائی ہیں، جبکہ سورج اور چاند خود میں اور تمہاری خالہ لیا ہے جو تمہاری ماں کی طرح ہے۔ دیکھ میرے بچے، اس خواب میں تیری عظمت و تکریم پنہا ہے۔ یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، ایسا نہ ہو وہ یہ خواب سن کر تیری عظمت و شان سے جل کر تجھے ہلاک کرنے کی کوئی تدبیر کرے، کیونکہ یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ دنیاوی جاہ و جلال کی خاطر انسان کو ایسے ہی کاموں میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھ میرے بیٹے، ایک خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اس لیے میں تمہاری طرف سے بڑا فکر مند رہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے بےتابی سے پوچھا، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ یعقوب علیہ السلام چند ثانیوں تک تفکرات میں غرق رہے، پھر بولے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک بلند پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوں اور تم اس پہاڑ کے نیچے ہو۔ پھر وہاں وادی میں 10 بھیڑیے نمودار ہوئے اور تم پر حملہ آور ہونا چاہا، پر ان 10 میں سے ایک بھیڑیے نے مداخلت کر کے تمہیں بچا لیا۔ پھر اس کے بعد تم کہیں زمین کے اندر گھس گئے۔ اے میرے بیٹے، مجھے خدشہ ہے کہ یہ 10 بھیڑیے تمہارے 10 بھائی نہ ہو، جن میں سے 9 کہیں تم پر حملہ آور ہو جائے اور 10واں ان سے تمہارا دفاع کر کے تمہاری جان بچا لے۔ لہٰذا میرے بیٹے خاموش رہنا، اپنے خواب کو مخفی رکھنا، ایسا نہ ہو کہ یہ خواب تمہارے لیے دکھ اور مصیبت کا باعث بن جائے۔ اس خواب کے بعد یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے اور زیادہ محبت کرنے لگے اور ہر وقت انہیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تو پہلے ہی ان سے نالا تھے کہ ان کی نسبت ان کے والد حضرت یعقوب ان کے بھائی یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے بھائی بنیامین کو بھی ہم پر ترجیح دیتے ہیں۔ اسی حسد کی بنا پر وہ 10 کے 10 بھائی باہم مشورہ کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے۔ پھر ان میں سے ایک نے باقی 9 کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ بنسبت ہمارے یوسف اور ان کے حقیقی بھائی بنیامین سے زیادہ محبت کرتا ہے، حالانکہ ہم 10 ہیں، ان سے بڑے ہیں اور گھر کا کام کاج سنبھالنے کی قوت اور استطاعت رکھتے ہیں، جبکہ یوسف اور بنیامین ابھی چھوٹے ہیں، لہٰذا انہیں چھوٹے 2 بھائیوں کی نسبت ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ اس معاملے میں کھلی بے انصافی کر رہا ہے۔ اگر تم لوگ اپنے گھر میں اسی کیفیت کو ختم کرنا چاہتے ہو تو آؤ کوئی ایسا حربہ کرے کہ اپنے باپ کو اس بات پر رضامند کرے کہ کل جب ہم ریوڑ چرانے لے کر جائیں تو وہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ پھر ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے اپنے ریوڑ چراتے ہوئے دوتن کی طرف نکل جائیں گے اور وہاں جا کر یوسف کو قتل کر دیں گے۔ اس طرح جب یوسف ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا تو ہم اپنے باپ کی نظر عنایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو سن رکھو، اس گھر کے اندر ہماری کوئی عزت، کوئی تکریم کبھی نہ ہوگی۔ اب اگر تم میں سے کسی کو اس تجویز سے اختلاف ہو تو کہے، تاکہ اگر وہ کوئی بہتر تجویز رکھتا ہو تو اس پر عمل کیا جا سکے۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا وہ 10 کے 10 یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک نے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سے کہا، اے ہمارے باپ، کیا بات ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کے بھائی ہمدرد اور خیر خواہ ہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ کل اسے آپ ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیجیں کہ وہاں وہ ہمارے ساتھ آزادی کے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے کودے۔ آپ مطمئن رہے، ہم سب بھائی اس پر نگاہ رکھیں گے اور مکمل طور پر اس کی حفاظت کریں گے۔ جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں یوسف کو یوں باہر بھیجنا 2 وجہ سے پسند نہیں کرتا۔ اول تو یہ کہ مجھے اپنے اس نور نظر کے بغیر چین نہیں آتا، دوسرے مجھے یہ خطرہ ہے کہ جب تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ
तो कहीं इसकी तरफ से गाफिल ना हो जाओ और उसको कोई भेड़िया न खा जाए। आपकी इस बात के जवाब में उनके बेटों ने कहा, अय हमारे बाप, आपका ये खौफ और धड़का भी अजीब है। आपने तो सोचे कि हम 10 भाइयों की एक जमात है और सब मिलकर उसकी खूब हिफाजत कर सकते हैं। बस अगर हम सब के होते हुए भी हमारे छोटे और अजीज भाई को भेड़िया खा जाए तो फिर अय हमारे बाप, हमारा तो वजूद ही बेकार हो गया। फिर ऐसी सूरत में हमसे किसी और काम की क्या उम्मीद हो सकती है। यूसुफ के भाइयों को 11 सितारों, सूरज और चांद वाले ख्वाब का इल्म हो चुका था और वो नहीं चाहते थे कि उसकी ताबीर पूरी हो। इसलिए सब ने मिलकर पूरा जोर लगाया कि याकूब किसी भी तरह यूसुफ को उनके साथ भेज दे। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पैगंबराना शान के तहत अपने बेटों के सामने इस बात को न खोला कि मुझे यूसुफ के लिए असल खतरा तुम ही लोगों की तरफ से है, और वो इसीलिए कि अव्वल तो उनके 10 बेटों की दिल चिकनी होती और दूसरे उनके ऐसा एलानिया कह देने से मुमकिन था दिलों में दुश्मनी और बढ़ जाती, और अगर वो उस वक्त तो छोड़ भी देते तो बाद में किसी और बहाने से ज़रूर यूसुफ को कत्ल कर देते। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त दे दी कि कल वो यूसुफ को साथ ले जाए। ताहम अपनी तसल्ली और इत्मीनान के लिए अपने बड़े और पहलौटे बेटे रोबन से कहा, अय मेरे बेटे, मैं यूसुफ को खुसूसियत से तेरी निगरानी और हिफाजत में दूंगा। तो हर तरह से उसके आराम और सुकून का ख्याल रखना, उसकी भूख प्यास और दूसरी ज़रूरतों की पूरी तरह से खबरगिरी करना, और ऐ मेरे बेटे, वापस लौटने में देर न करना और यूसुफ को लेकर जल्द आ जाना। इस मौके पर यूसुफ भी मौजूद थे और वो ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे। बहरहाल रॉबिन ने याकूब से यूसुफ की हिफाजत का पुख्ता अहद कर लिया। दूसरे रोज़ जब सारे भाई यूसुफ को लेकर और अपने रेवड़ को हाँकते हुए घर से रवाना हुए तो याकूब भी यूसुफ की खातिर घर से निकलकर थोड़ी दूर उनके साथ गए। सब भाई बारी बारी यूसुफ को अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे थे। जब वो याकूब की नज़रों से ओझल हो गए तो जिस भाई ने उस वक्त तो यूसुफ को कंधों पर उठा रखा था, उसने उन्हें ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। बेबसी और लाचारगी में यूसुफ उनके साथ पैदल चलने लगे। कमसीन होने की वजह से जब यूसुफ उनका साथ देने से आजिज रहे तो एक के बाद एक दूसरे भाई की पनाह लेनी शुरू कर दी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद ना की, बल्कि तंज से कहने लगे कि तूने जो 11 सितारों और चांद सूरज को अपने आगे सजदा कराया था, अब उन्हीं को पुकार कि वो यहाँ आकर तेरी मदद करे। सबसे मायूस होकर यूसुफ रॉबिन के पास आए और कहा, ऐ मेरे भाई, आप मेरी कमसीनी, कमज़ोर और अपने वालिद ज़ईफ़ के हाल पर रहम करें और अपने उस अहद को याद करें जो मुझे साथ लाने के सिलसिले में आपने अपने बाप से किया था। आह, आपने कितनी जल्दी उस पहमा को भुला दिया। यूसुफ की ये गुफ्तगू सुनकर रॉबिन को रहम आया और उसका दिल भर आया। उसने यूसुफ को तसल्ली दी और शफकत से कहा, तुम फिक्रमंद ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ ये सब तुझे कोई तकलीफ और दुख ना पहुँचा सकेंगे। इस तरह ये लोग अपने रेवड़ को हाँकते हुए दोतन की तरफ ले गए। वहां जाकर उन्होंने कस्द किया कि यूसुफ को कत्ल कर दिया जाए और उनकी खून आवर कमीज उतार ली जाए और वापस जाकर याकूब को पेश कर दी जाए। उनसे जाकर ये कहा जाए कि हम बाहम दौड़ने के मुकाबला करने लगे थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास बिठा रखा था। उसी दौरान एक भेड़िया वहां आ गया और यूसुफ को खा गया। यूसुफ का भी खात्मा हो जाएगा और याकूब को भी मुतमईन किया जा सकेगा। लेकिन इस मौके पर खुदावंद ताला ने रॉबिन के दिल में रहम की तौफीक डाल दी और उसने अपने तमाम भाइयों को मुखातब करके कहा, ऐ मेरे भाइयों, किसी बेगुनाह का कत्ल याद रखो जुर्म अजीम है। खुदा से डरो और अपने भाई यूसुफ को जिस सलामती के साथ घर से लाए हो ऐसे ही उसे वापस भी ले जाओ। हाँ, अलबत्ता तुम उससे ये अहद ले लो कि तुमने उसे कत्ल करने का जो मंसूबा बनाया है उसकी शिकायत ये घर जाकर हरगिज़ ना करे। रॉबिन की बात पर बाकी भाई सीख पा हो गए और उनमें से एक ने उस पर तंज करते हुए कहा, हम जानते हैं कि ऐसी गुफ्तगू से तुम्हारा क्या मतलब है। इस तरह तुम ये चाहते हो कि तुम हमारी निस्बत अपने बाप के दिल में ज़्यादा जगह हासिल कर लो, लेकिन हम ऐसा हरगिज़ ना होने देंगे। एक दूसरे भाई ने रॉबिन से कहा, सुन रखो, अगर तुमने हमारे हाथों यूसुफ को बचाने की कोशिश की तो हम समझेंगे कि तुम हमारे इरादे में मुज़ाहमत करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी सूरत में हम तुम्हें भी यूसुफ के साथ ही कत्ल कर देंगे। रॉबिन ने जब देखा कि वो अपने 9 भाइयों के मुकाबले में अकेला और तन्हा कुछ नहीं कर सकता और बाप से किए हुए वादे के मुताबिक यूसुफ की हिफाजत करना भी ज़रूरी है, तो उसने उन्हें एक नया मशवरा देते हुए कहा, सुनो मेरे भाइयों, अगर तुम यही तय कर चुके हो कि यूसुफ को ज़ाय कर दिया जाए तो फिर कोई ज़रूरी तो नहीं कि उसे कत्ल ही करके अपनी ख्वाहिश और इरादों की तकमील की जाए।
اس کے اور بھی ذرائع ہیں، سنو، غور سے سنو۔ دوتن کی اس وادی میں ایک پرانا اور قدیم کنواں ہے جس کے پانی کو اب صرف مسافر ہی استعمال کرتے ہیں۔ میں نے وہ کنواں دیکھ رکھا ہے۔ اس کنویں میں بہت سے جھاڑ نکل آئے ہیں جن میں سانپ، بچھو اور طرح طرح کے موذی جانور رہتے ہیں۔ تم ایسا کرو کہ یوسف کو اس کنویں کے اندر ڈال دو۔ اگر اسے کسی سانپ نے ڈس کر اس کا کام تمام کر دیا تو تم لوگوں کی مراد پوری ہو جائے گی۔ اس طرح یوسف کا خاتمہ بھی ہو جائے گا اور تم اس کا خون بہانے کے جرم سے بھی بری ذمہ رہو گے۔ اور اگر کسی موذی جانور نے نہ بھی ڈسا تو شاید ادھر سے گزرنے والا کوئی قافلہ جب پانی لینے کی غرض سے یہاں آئے تو اسے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس صورت میں بھی یوسف سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور تم لوگوں کو اس کے خون سے ہاتھ رنگنے کی نوبت نہ آئے گی۔ تب سارے بھائی اس پر متفق ہو گئے کہ یوسف کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کی قمیض اتار کر اسے کنویں میں گرا دیا جائے۔ پھر ایک میمنہ ذبح کر کے اس کا خون یوسف کی قمیض پر لگا کر یہ قمیض یوسف کے اور اپنے باپ یعقوب کو پیش کی جائے اور کہا جائے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تب انہوں نے یوسف کی قمیض اتار کر انہیں کنویں میں پھینک دیا اور اس کنویں کی نگرانی کرنے لگے، کیونکہ وہ اپنے ریوڑ چرانے کے لیے کئی روز گھر سے باہر رہا کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے کنویں پر نگاہ رکھی کہ یوسف کا کیا حشر ہوتا ہے۔ جس وقت تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو جبرائیل حاضر ہوئے اور یوسف کی دو طرح کی وحی کی۔ ایک یہ کہ آئندہ زمانے میں انہیں بھائیوں سے ملاقات کی خوشخبری دی کہ آئندہ دور میں جب وہ اپنے انہی بھائیوں سے ملیں گے تو وہ بالا دست ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ ان کے ظلم و ستم کا ان سے مواخذہ کر سکیں گے اور وہ سب اس معاملے سے بے خبر ہوں گے۔ دوسری وہی یہ تھی کہ یوسف کو اس کنویں سے سلامتی کے ساتھ نکالے جانے کی بھی خوشخبری دی گئی۔ ساتھ ہی جبرائیل امین نے حضرت ابراہیم کو جنت سے ملنے والی وہ قمیض جو آپ کے بعد حضرت اسحاق کو ملی اور ان سے حضرت یعقوب کو ملی، اور انہوں نے اس قمیض کو برکت کی خاطر ایک نلکی میں بند کر کے یوسف کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ تو جبرائیل امین نے کنویں کے اندر اس نلکی میں سے وہ قمیض نکالی اور یوسف کو پہنا دی۔ ایک دن وہ اس کنویں سے دور اپنے ریوڑ چرا رہے تھے تو ایسا ہوا کہ اسماعیلیوں اور مدیانیوں کا ایک تجارتی کارواں وہاں سے گزرا۔ یہ کارواں اسی کنویں کے پاس آ کر فروکش ہوا اور اپنے کچھ آدمی انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کو مقرر کیے۔ جب انہوں نے ڈول کنویں میں ڈالا تو اس کے ساتھ یوسف باہر آ گئے۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ایک غلام مفت میں ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا، خود بھی پیا، کچھ دیر سستائے اور کوچ کر گئے۔ اس تجارتی کارواں کے لوگ جلعاد شہر سے تجارت کی غرض سے مصر جا رہے تھے۔ بہرحال یوسف اس کنویں میں 3 دن تک رہے۔ چوتھے دن وہ کارواں والوں کے ہاتھ لگ گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ریوڑ چراتے ہوئے جب پھر اس کنویں کے پاس آئے تو سب سے بڑے بھائی روبن نے کنویں میں جھانک کر دیکھا۔ کنواں خالی تھا، کیونکہ بھائیوں نے جب یوسف کو کنویں کے اندر پھینکا تھا تو قدرت خداوندی سے آپ کو کوئی چوٹ نہ آئی تھی، بلکہ آپ نے دیکھا کہ کنویں میں ایک چٹان ابھری ہوئی ہے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام اس چٹان پر بیٹھ گئے، لیکن اب روبن نے دیکھا کہ وہ پتھر خالی پڑا تھا اور یوسف وہاں نہ تھے۔ تب روبن نے اپنا پیراہن چاک کیا اور رونے اور واویلا کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنے دوسرے بھائیوں سے کہا، اے میرے بھائیوں، یوسف تو اس کنویں میں نہیں ہے۔ اب میں کہاں جاؤں اور اپنے باپ کو اس کے بارے میں کیا جواب دوں؟ پھر ان سب نے مل کر مشورہ کیا۔ ایک میمنہ انہوں نے ذبح کیا اور یوسف کی وہ قمیض جو کنویں میں ڈالنے سے پہلے انہوں نے اتاری تھی اس خون میں ڈبویا اور اپنے ریوڑ ہانکتے ہوئے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کے قریب سارے بھائی روتے ہوئے اپنے گھر کے پاس آئے۔ ان کے رونے کی آوازیں سن کر یعقوب اور ان کی بیوی لیا باہر نکل آئے اور اپنے بیٹوں سے پوچھا، کیا تمہارے ریوڑ پر کسی نے حملہ کیا ہے اور یوسف کہاں ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، اے ہمارے باپ، ہم نے آپس میں دوڑ لگائی اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اس دوران ایک بھیڑیا نمودار ہوا اور حملہ آور ہو کر یوسف کو کھا گیا۔ اے ہمارے باپ، ہم خواہ کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو، آپ ہماری بات کا اعتبار اور یقین نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیے، آپ کے اعتبار کی خاطر ہم اپنے بھائی کا خون آلود کرتا اپنے ساتھ لائے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یوسف علیہ السلام کا خون آلود کرتا بھی پیش کر دیا جو میمنے کے خون میں انہوں نے بھگو لیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے اس کرتے کو غور سے دیکھا اور اپنے بیٹوں کا جھوٹ ان پر ثابت ہو گیا، کیونکہ کرتا کہیں سے پھٹا ہوا نہ تھا۔ وہ ایسا کرنا بھول گئے تھے کہ خون لگانے کے ساتھ ساتھ کرتے کو بھی پھاڑ دیتے تاکہ بھیڑیے کا کھانا ثابت ہو جاتا۔ یوسف کے صحیح و سالم کرتے کو دیکھ کر یعقوب نے آہ بھر کر فرمایا، آہ میرے بیٹو، بھیڑیا کیسا حکیم اور عقل مند تھا کہ یوسف کو اس نے اس طرح کھایا کہ اس کا کرتا کہیں سے نہیں پھٹا۔ آہ یہ بات تمہارے اپنے نفوس کی بنائی ہوئی ہے۔ اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں
کہ میں اس پر صبر کروں اور جو کچھ تم کہتے ہو اس پر میں اپنے رب سے مدد مانگوں۔ اور یوسف کے اس کرتے کو لے کر غمزدہ سے سر جھکائے گھر کے اندر چلے گئے۔ اول سر مدینی اور اسماعیلی قافلے کے جس شخص نے یوسف کو دوتن کے کنویں سے نکالا تھا اس کا نام مالک بن دابر تھا۔ وہ اس تجارتی کارواں کے ساتھ یوسف کو مصر لے گیا۔ یہ لوگ مصر کے دارالحکومت منفس شہر میں داخل ہوئے اور مالک بن دابر نے یوسف کو غلاموں کی منڈی میں فروخت کے لیے پیش کیا۔ اتفاق سے اس وقت مصر کا وزیر خزانہ کتفیر وہاں سے گزرا۔ اس کے ساتھ نوتیفرا نام کا ایک شخص تھا جو منفش کے اوشا نامی معبد کا پجاری تھا۔ کتفیر کی نگاہ یوسف پر پڑی تو اس نے اپنے ساتھی پجاری کو مخاطب کر کے کہا، اے نوتیفرا، اس بچے کی طرف دیکھ کے کیسا حسین و پرکشش ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کم از کم ایسا حسین و جمیل لڑکا کبھی نہیں دیکھا۔ نوتیفرا نے یوسف کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر وہ سنبھلا اور کہا، اے کتفیر، قسم مجھے را دیوتا کی، یہ خوبصورتی اور حسن مجھے انسانی نہیں لگتا۔ کاش میں یہ جان سکتا کہ یہ لڑکا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں اور کہاں ہے، اور اسے فروخت کرنے کے لیے غلاموں کی اس بازار میں کیوں لایا گیا ہے۔ کتفیر اور نوتیفرا دونوں آگے بڑھے اور کتفیر نے یوسف کے پاس کھڑے مالک بن دابر کو مخاطب کر کے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ مالک بن دابر نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میرا نام مالک بن دابر ہے۔ کتیفر نے پھر سوال کیا، یہ لڑکا جو تم فروخت کرنے کے لیے اس بازار میں لائے ہو یہ مجھے کوئی غلام نہیں لگتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق کسی بڑے گھر سے ہو اور یہ کسی انتہائی شریف خاندان کا چشم و چراغ ہو جسے حالات کی گردش یہاں کھینچ لائی ہے۔ مجھے شبہ ہے تم اسے کہیں سے اغوا کر کے لائے ہو۔ مالک بن دابر نے کہا، یہ میرا غلام ہے اور میں اسے فروخت کرنے یہاں لایا ہوں۔ آپ نے لینا ہو تو لے، ورنہ میں اسے کسی اور کے ہاتھ نکال دوں گا۔ میں نے تو اسے فروخت تو ہی کرنا ہے۔ اس دوران بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور یوسف کو خریدنے کے لیے ان کی بولی لگانے لگے۔ کتفیر نے پجاری نوتیفرا کی طرف دیکھا اور کہا، کچھ بھی ہو میں اسے ہر حال میں خریدوں گا۔ میری کوئی اولاد نہیں، میں اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھوں گا۔ سو کتفیر نے سب سے بڑھ کر بولی دی اور یوسف کو خرید لیا۔ یوسف کو خرید کر کتفیر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پجاری نوتیفرا علیحدہ ہو کر اپنے اون نام کے معبد کی طرف چلا گیا۔ کتیفر یوسف کے ساتھ اپنی شاندار حویلی میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی راحیل نے جو دیکھا کہ اس کا شوہر کتیفر ایک انتہائی خوبصورت اور حسین لڑکے کو ساتھ لایا ہے تو وہ حویلی کے صحن میں آئی اور پوچھا، یہ لڑکا کون ہے جسے تم اپنے ساتھ لائے ہو؟ کتیفر نے کہا، یہ لڑکا عبرانی ہے، اسے میں غلاموں کی منڈی سے خرید کر لایا ہوں۔ تو اس کا بہترین خیال رکھنا، رہنے کے لیے اسے عمدہ جگہ مہیا کر، اسے عام غلاموں کی طرح نہ رکھنا، اس کی ہر ضرورت کا انتظام کرنا۔ یہ لڑکا ہمارے بڑے کام آئے گا اور اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ مجھے امید ہے کہ اس سے متعلق میں نے جو قیافہ اور اندازہ لگایا ہے وہ غلط ثابت نہ ہوگا۔ کتیفر کی بیوی اور راحیل جو خود بھی بے انتہا خوبصورت تھی، اس نے اپنے شوہر کی ان باتوں سے اتفاق کیا۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے یوسف کو اپنی حویلی کے سارے کمرے دکھائے۔ یوسف نے دیکھا حویلی کے ہر کمرے میں مصر کے سب سے بڑے دیوتا را کے بت پڑے ہوئے تھے۔ پھر حویلی کا ماحول بھی ان کے لیے کچھ نیا نیا تھا، کیونکہ کنعان جہاں یوسف اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ رہا کرتے تھے وہاں تو چند ہی آزاد قبائل تھے جو وقتاً فوقتاً ہجرت کرتے رہتے تھے، اور بعض قبائل نے مختلف علاقوں میں سکونت اختیار کر کے وہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی بنا لی تھی۔ اس سرزمین نے یوسف کو جو تربیت ملی تھی اس میں بدویانہ زندگی کے محاسن اور خانوادہ ابراہیمی کی خدا پرستی کے عناصر بھی شامل تھے، لیکن خدا تعالیٰ اس وقت کے سب سے زیادہ متمدن اور ترقی یافتہ ملک مصر میں ان سے جو کام لینا چاہتا تھا اور اس کے لیے جس واقفیت، تجربے، بصیرت کی ضرورت تھی، اس کا موقع بدوی زندگی میں نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ انتظام فرمایا کہ انہیں مصری سلطنت کے ایک بڑے عہدیدار کے ہاں پہنچا کر آپ کی تربیت کا عمدہ ترین انتظام کیا۔ بہرحال کتفیر نے حضرت یوسف کو اپنے پاس رکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یوسف کے آنے سے اس کے گھر میں برکت اور آشائش آ گئی ہے تو اپنی اس خریداری پر بڑا خوش ہوا۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ یوسف جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں خدا انہیں اقبال مند رکھتا ہے، لہٰذا وہ جان گیا کہ خدا یوسف کے ساتھ ہے۔ تب یوسف کتیفر کی نظروں میں مقبول ہوا۔ اس نے انہیں اپنے گھر کا مختار بنا کر سب کچھ انہیں سونپ دیا۔ اس پر خدا نے کتفیر کے گھر میں یوسف کی خاطر اور زیادہ برکت رکھی اور اس کی سب چیزوں میں جو گھر اور کھیت میں تھی
خدا کی طرف سے اور زیادہ برکت ہونے لگی۔ سو اس نے سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں دے دیا اور سوائے اس روٹی کے جو وہ کھاتا تھا اس نے ہر چیز کی نگرانی ختم کر دی۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کتفیر کے گھر ایک عمدہ ماحول میں پرورش پانے لگی۔ ہندوستان میں نوارد آریوں نے ہندوستان کے مقامی باشندوں یعنی دراوڑوں کے خلاف جو سازش تیار کی تھی اس میں وہ مکمل طور پر کامیاب دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے دراوڑوں کے 10 بادشاہوں کو آپس میں لڑا کر پہلے ہی کمزور کر دیا تھا۔ اب انہوں نے اپنی عسکری قوت کو مضبوط و مربوط کیا۔ اس کے بعد انہوں نے دراوڑوں کی ریاست پر عام حلہ بول دیا۔ وہ موہنجوداڑو، ہڑپا اور دراوڑوں کے دیگر بڑے شہروں کو تہس نہس اور زیر و زبر کرنے کے بعد پنجاب میں یلغار کرتے ہوئے بھارت کی ریاست تک جا پہنچے۔ بادشاہوں اور وزیروں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ بھارت کا بادشاہ سوداس بھی مارا گیا۔ مشرق کی طرف بھارت نام کی یہ آخری ریاست تھی جس پر آریوں نے قبضہ کر لیا۔ وقتی طور پر انہوں نے اپنی پیش قدمی کو یہیں پر روک لیا اور مزید آگے جانے سے پہلے وہ اپنی عسکری قوت کو اور مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ ان مفتوحہ علاقوں کے اندر آریوں نے کوئی مضبوط مرکزی حکومت قائم نہ کی بلکہ ان علاقوں کو ریاستوں کی صورت میں ان کے بڑے بڑے سالاروں نے آپس میں بانٹ دیا اور ان پر حکومت کرنے لگے۔ بھارت کی ریاست پر سترو نام کا ایک آرین سپہ سالار قابض ہو کر حکمراں بن گیا۔ اسی نے بھارت کے بادشاہ سوداس کو قتل کیا تھا اور پھر سوداس کی ایک بھتیجی سے شادی کر لی جس کا نام گومتی تھا۔ گومتی چونکہ داسیوں، اینما اور رام کی چچا زاد بہن تھی، لہٰذا اس نے ان تینوں بہن بھائیوں کو محل کے ایک خفیہ تہہ خانے میں چھپا دیا تھا اور ان کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس کے شوہر سترو کو خبر ہو گئی کہ داسیوں، اینما اور رام مرنے والے بادشاہ سوداس کی اولاد ہے تو وہ ان تینوں کو قتل کر دے گا، اس لیے اس نے ان تینوں کو تہہ خانے میں محفوظ کر دیا تھا۔ آریب، یافان، بیوسا اور نبیتا کی ذات پر اس انقلاب سے کوئی فرق نہ آیا تھا۔ نئے بادشاہ سترو کو جب ان کے احوال کی خبر ہوئی تو وہ بھی سوداس کی طرح ان کی عزت افزائی کرنے لگا۔ تاہم یوناپ پہلے کی طرح پنجرے میں بند تھا اور لوگ اسے پتھر مار کر اپنی مرادیں پوری کر رہے تھے۔ سترو نے مندروں اور دھرم کا کام کرنے والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا، لہٰذا اوشا دیوی کا مندر دریائے سروستی کے کنارے ویسے کا ویسا ہی رہا اور اس کے اندر کام کرنے والے پجاری اور دیوداسیاں بھی معمول کے مطابق کام کرتی رہی۔ تاہم مندر کا بڑا پجاری بھریگ چونکہ برکت کی خاطر سوداس کے لشکر میں شامل تھا، لہٰذا وہ جنگ میں اس کے ساتھ ہی مارا گیا تھا اور اب ہرشنا نام کے ایک پجاری کو اوشا مندر کا بڑا پجاری بنا دیا گیا تھا۔ آریوں کے ہاں کسی بیوہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہ تھی اور بیواؤں کے لیے وہ ودوا آشرم تعمیر کرا دیتے تھے تاکہ بیوائیں ان کے اندر رہ کر اپنی زندگی کے باقی دن گزار دیں۔ جب بھارت شہر میں بھی سترو کے حکم سے ودوا آشرم تعمیر ہوا تو گومتی اپنی چچا زاد بہن داسیوں کو نکال کر تہہ خانے سے باہر لے آئی۔ اسے اپنی ایک بیوہ سہیلی ظاہر کیا جبکہ انیما اور رام دیو کو اس نے داسیوں کی بیٹی اور بیٹا بتا کر ودوا آشرم میں منتقل کر دیا اور وہاں وہ تینوں ماں بیٹی اپنے بیٹے کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے لگی۔ کتفیر کے پاس رہتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، یہاں تک کہ کتفیر کی بیوی راحل نے ان کو گناہ اور بدی میں ملوث کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ یوسف علیہ السلام انتہائی حسین تھے اور وہ آپ کو پسند کرنے لگی تھی۔ ایک روز جب کتفیر گھر سے باہر تھا تو جس کمرے میں یوسف علیہ السلام تھے وہ اس کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے سارے دروازے اندر سے بند کر دیے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو اس نے بدی اور گناہ کی دعوت دی۔ آپ نے یہ صورتحال دیکھ کر فرمایا، اے خاتون، تیرے شوہر نے میری پرورش کی، مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، وہ میرا محسن ہے اور میں اس کے گھر کا امین اور محافظ ہوں، پھر کیوں کر اس کے حرم پر میں دست درازی کروں گا؟ یہ ظلم ہے اور خوب سمجھ لو کہ ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ کتفیر کی بیوی نے آپ کو الجھانے کی خاطر کہا، آپ کے بال کس قدر حسین ہے۔ یوسف نے فرمایا، یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ رائل پھر بولی، آپ کی آنکھیں کس قدر حسین ہے۔ آپ نے فرمایا، موت کے بعد یہ پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائے گی۔ تیسری بار راحل نے کہا، آپ کا چہرہ کس قدر حسین و جمیل ہے۔ یوسف نے فرمایا، اے خاتون، یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بچنے کی انتہائی کوشش کی لیکن راحل نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں بدی اور گناہ میں ملوث کر کے ہی رہے گی اور وہ بڑی بے باکی سے آپ کی طرف بڑھی، مگر آپ کے قریب آنے سے قبل کمرے میں موجود رات دیوتا کے بت پر کپڑا ڈال دیا۔
یوسف علیہ السلام نے پوچھا، اے خاتون، تو نے اس بت پر کپڑا کیوں ڈال دیا؟ رائل نے کہا، یہ میرا معبود ہے اور اس کے سامنے گناہ کرنے کی میں ہرگز جرت نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا، واللہ میرا معبود تو اس سے بھی زیادہ حیا کا مستحق ہے۔ اس موقع پر خدائے بزرگ و برتر نے یوسف کے ذہن میں اپنے والد حضرت یعقوب کا چہرہ روشن کر دیا، اس حالت میں کہ یعقوب انگلی دانتوں میں دبائے یوسف کو متنبہ کر رہے ہیں، اور جب آپ نے کمرے کی چھت کی طرف نگاہ کی تو وہاں لکھا نظر آیا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، کہ یہ بہت بڑی بے حیائی اور قہر خداوندی کا سبب ہے۔ ان حالات میں یوسف کمرے کے دروازے کی طرف بھاگے تاکہ اسے کھول کر باہر نکل جائے اور رائل کی کھلی دعوت گناہ سے بچ جائے، لیکن رائل بھی ان کے پیچھے بھاگی، اور جب اس نے آپ کو پیچھے سے پکڑنا چاہا تو اس کے ہاتھ میں آپ کی قمیض آ گئی، اور زور لگا کر جب یوسف نے اپنا آپ چھڑانا چاہا تو آپ کی قمیض پھٹ گئی اور اس کا پھٹا ہوا حصہ رائل کے ہاتھ میں رہ گیا۔ بہرحال آپ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، اور ان کے پیچھے ہی رائل بھی جب کمرے سے باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ سامنے قطیفر کھڑا تھا، شاید وہ ابھی باہر سے لوٹ کر آیا تھا۔ رائل نے اپنے شوہر کو دیکھا تو فوراً پیترا بدل گئی، اور یوسف کی پھٹی ہوئی قمیض کا ٹکڑا جو اس کے ہاتھ میں تھا اس نے قطیفر کو دکھاتے ہوئے اپنی پاک دامنی ظاہر کرنے کے لیے اور یوسف پر بہتان لگانے کی خاطر استفہامیہ انداز میں کہا، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے علاوہ اور کیا ہوگی کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا پھر اسے سخت جسمانی سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شرافت کی بنا پر غالباً رائل کا راز فاش نہ کرتے، مگر جب رائل نے خود ہی پہل کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا دی تو مجبور ہو کر آپ نے قطیفر سے کہا، یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھے پھسلا اور ورغلا رہی تھی۔ یہ معاملہ بڑا نازک سا تھا اور قطیفر کے لیے اس موقع پر اس کا فیصلہ کرنا انتہائی سخت اور دشوار ہو رہا تھا کہ دونوں میں سے کسے سچا جانے، جبکہ شہادت اور ثبوت کوئی نہ تھا۔ لہٰذا وہ یوسف اور رائل کو ساتھ والے کمرے میں لے گیا، جہاں اس کمرے میں رائل کے کسی عزیز کا ایک بچہ گہوارے میں پڑا ہوا تھا۔ وہاں جب یہ معاملہ زیر بحث آیا تو خداوند تعالیٰ نے یوسف کو رسوائی سے بچانے کے لیے ایک معجزانہ انتظام کیا، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو گناہ سے بچا لیتے ہیں اور انہیں معصوم محفوظ رکھتے ہیں۔ خداوند کریم نے گہوارے میں پڑے بچے کو معجزانہ طور پر گویائی عطا کر کے یوسف کی عزت و عصمت کی حفاظت کی، بالکل اسی انداز میں جس طرح مریم پر لوگ تہمت باندھنے لگے تو صرف وہ ایک دن کے بچے عیسیٰ کو حق تعالیٰ نے گویائی عطا کر کے ان کی زبان سے ان کی والدہ کی پاکیزگی اور تقدیس کا اظہار کر دیا۔ جس طرح موسیٰ پر فرعون کو شبہ ہوا تو فرعون کی بیوی آسیہ کے بال سنوارنے والی عورت کی چھوٹی بچی کو گویائی عطا کر کے موسیٰ کو بچپن میں فرعون کی سزا اور عقوبت سے بچا لیا۔ لہٰذا جب قطفیر نے اس کمرے میں یوسف اور رائل کے اس معاملے پر بحث شروع کی تو یوسف کو رسوائی سے بچانے کے لیے مولا کریم نے گہوارے میں پڑے ہوئے بچے کو گویائی عطا کر دی، اور اس نے بلند آواز میں قطیفر کو مخاطب کرتے ہوئے فیصلہ کن آواز میں کہا، اے قطفیر، ان کا کرتا دیکھو کہاں سے پھٹا ہوا ہے۔ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے۔ اس بچے کو یوں بولنے پر ہی قطیفر سمجھ گیا کہ یوسف کی براعت ظاہر کرنے کے لیے خر کے عادات صورت پیش آ رہی ہے۔ پھر اس بچے کے کہنے کے مطابق جب اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی رائل گناہ گار اور قصوروار ہے، اور یہ کہ یوسف اس جرم سے بری ہے، لہذا اس پر یوسف کی بے گناہی اور معصومیت پوری طرح عیاں ہو گئی، اور اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کی عزت پہلے سے بھی بڑھ گئی۔ پھر قطیفیر نے غصے سے رائل کو مخاطب کر کے کہا، یہ سب تمہارا مکر و ہیلا ہے کہ اپنی خطا تم دوسروں کے سر ڈالنا چاہتی ہو۔ یقیناً عورتوں کا مکر اور ہیلا ایسا برا ہے کہ اسے سمجھنا اور اس سے نکلنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ان کا ظاہر نرم و نازک اور ضعیف ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو ان کی بات کا یقین آ جاتا ہے۔ پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف، تم اس واقعے کو نظر انداز کر دو اور یہ معاملہ کسی اور سے نہ کہنا کہ میری بدنامی اور رسوائی کا سبب نہ بنے۔ میں جانتا ہوں مجھ پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تم سچائی پر ہو۔ پھر قطیفر نے اپنی بیوی رائل سے کہا، تم یوسف سے اپنے اس رویے کی معافی مانگو۔ اس طرح یہ معاملہ قدر رفع دفع ہو گیا، لیکن چھپانے کے باوجود یہ درباری عورتوں کے اندر پھیل گیا، اور ان عورتوں نے اعلانیہ رائل کو لعن طعن شروع کر دی اور کہنے لگی کہ
دیکھو رائل کی طرف یہ کیسی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ قطیفر کی بیوی کی حیثیت سے اتنے بلند و مرتبہ پر ہونے کے باوجود اس نے اپنی ذات کو اپنے ایک غلام کے ساتھ ملوث کرنے کی کوشش کی ہے۔ رائل نے جب ان عورتوں کی باتیں سنی تو اس نے ان عورتوں کی دھتکار سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک تدبیر سوچی اور اپنے گھر میں ان سب عورتوں کی دعوت کر دی۔ جب یہ عورتیں رائل کی دعوت پر اس کے گھر آئی تو رائل نے انہیں انواع اقسام کے پھل پیش کیے اور ہر ایک کے سامنے ایک چاقو بھی رکھ دیا۔ جب دعوت کا سارا انتظام مکمل ہو گیا اور دعوت شروع ہو گئی تو عورتوں نے پھل کاٹ کاٹ کر کھانے شروع کیے۔ تب رائل نے آواز دے کر یوسف علیہ السلام کو وہاں بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام عورتوں کے سامنے آئے تو ان کا حسن و جمال دیکھ کر وہ حیران و ششدر رہ گئی۔ ان کے لیے یہ ایسا حیرت انگیز لمحہ تھا کہ پھل کاٹتے ہوئے ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر ان کا دھیان بٹ گیا تھا۔ پھر وہ سب عورتیں بیک زبان چلا پڑی، ماشاء اللہ، یہ کوئی بشر نہیں بلکہ بزرگ و فرشتہ ہے، اور ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا پرجمال اور نورانی چہرہ نہیں دیکھا۔ یوسف کو دیکھ کر جو حالت ان عورتوں کی ہوئی تھی اسے دیکھ کر رائل نے خوش ہو کر ان عورتوں کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ لو، یہی ہے وہ جوان جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی تھی، اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب نکالنے کی خواہش کی تھی، مگر یہ پاک صاف رہا۔ تاہم اس نے آئندہ بھی اگر میرا کہا نہ مانا تو بے شک زندان میں جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا۔ رائل نے جب دیکھا کہ اس کا راز ان عورتوں پر ظاہر ہو چکا ہے تو وہ ان کے سامنے یوسف کو ڈرانے دھمکانے لگی۔ اس موقع پر ان عورتوں نے بھی رائل کی بھرپور طرفداری کی اور یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رائل تمہاری محسن ہے، لہٰذا تمہیں اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ یوسف نے جب دیکھا کہ ساری عورتیں بھی رائل کی موافقت اور تائید میں بول رہی ہے اور ان کے مکر و فریب سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں، تو آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور گڑ گڑا کر اپنے رب العزت سے دعا کی کہ اے میرے پالنے والے، یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دیتی ہے اس سے تو مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے۔ اگر تو ہی ان کے داؤ پیچ کو مجھ سے رفع نہ کرے گا تو ممکن ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور تاوانی کام کر بیٹھوں گا۔ یوسف کا یہ کہنا کہ جیل خانہ مجھے پسند ہے کوئی قید و بند کی طلب اور خواہش نہ تھی، بلکہ گناہوں کے مقابلے میں دینوی مصیبت کو آسان سمجھنے کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں کے جال سے بچانے کے لیے یہ سامان کر دیا کہ قطیفر اور اس کے دوستوں کو اگرچہ یوسف کی بزرگی، تقوی اور طہارت کی کھلی نشانیاں دیکھ کر ان کی بزرگی و پاکی کا یقین ہو چکا تھا، مگر شہر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا تھا، لہٰذا اس چرچے، بدنامی اور رسوائی کو ختم کرنے کی خاطر انہیں یہی مصلحت نظر آئی کہ یوسف کو جیل میں بند کر دیا جائے، تاکہ اپنے گھر میں ان شبہات کا کوئی موقع بھی باقی نہ رہے اور لوگوں کی زبان سے اس کا چرچا بھی ختم ہو جائے۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام کو زندان میں ڈال دیا گیا تاکہ بات پرانی ہو جائے اور یوسف بھی لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے اور ان کا نام لے لے کر رائل کو دھتکارنے اور ذلیل کرنے کا سلسلہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ خداوند تعالیٰ نے زندان میں بھی یوسف علیہ السلام پر کامل رحم فرمایا، اور وہ اس طرح کہ زندان کے داروغہ کی نظر میں ان کو مقبول و پسندیدہ اور برگزیدہ بنا دیا۔ ان سب قیدیوں کو جو زندان میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا۔ قیدی جو کچھ کرتے آپ ہی کے حکم سے کرتے، اور داروغہ زندان ان تمام کاموں سے جو اس کے ذمے تھے یوسف کی وجہ سے بے فکر سا ہو گیا تھا، اس لیے کہ آپ جو بھی کام کرتے اللہ اس میں برکت اور اقبال مندی ڈال دیتا تھا، جس کی بنا پر داروغہ آپ پر مکمل بھروسہ کرنے لگا تھا۔ ایک دن اس زندان میں 2 قیدی لائے گئے، ان میں سے ایک مصر کے بادشاہ ربان بن اسید کا ساقی اور دوسرا اس کا نان بائی تھا۔ ان دونوں کا جرم یہ تھا کہ ربان بن اسید کی ایک بہت بڑی دعوت کے موقع پر نان بائی کی تیار کردہ روٹیوں میں کڑکڑاہٹ پائی گئی تھی، اور ساقی نے جو شراب تیار کی تھی اس میں سے مکھی نکل آئی تھی۔ یہ دونوں بھی یوسف سے بے پناہ محبت کرنے لگے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یوسف اپنے پیغمبرانہ اخلاق اور رحمت و شفقت کے سبب سب قیدیوں کی دلگیری اور خبرگیری کرتے تھے۔ جو بیمار ہو جاتا اس کی عیادت کرتے، جیسے ہی کسی کو غمگین اور افسردہ دیکھتے اسے تسلی دیتے، صبر کی تلقین کرتے اور رہائی کی امید دلا کر اس کا حوصلہ بڑھاتے، خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچانے کی فکر کرتے، رات بھر خدا کے حضور عبادت میں مشغول رہتے۔ ان کے انہی اوصاف کی بنا پر زندان کے سب قیدی اور داروغہ آپ کی بزرگی اور راست و بازی کے معتقد تھے۔ ایک روز جب آپ ربان بن اسید کے نان بائی اور ساقی سے ملنے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ دونوں اداس، غمگین اور افسردہ سے تھے۔
آپ نے ان کی تسلی کے لیے پوچھا، تم دونوں یوں اداس اور محروم سے کیوں دکھائی دے رہے ہو؟ ساقی نے کہا، آپ جانتے ہیں ہم ربان کے خادم میں سے ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں کسی جرم میں اس زندان میں ڈالا گیا ہے۔ اے ہمارے محسن اور مربی، ہم دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا ہے، پر کوئی ہمیں اس کی تعبیر بتلانے والا نہیں ہے، اس لیے ہم اداس ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم وہ خواب مجھ سے کہو، میں ان کی تعبیر بتاؤں گا۔ تب ساقی نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انگور کی ایک بیل میرے سامنے ہے جس میں 3 شاخیں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس بیل میں کلیاں لگی، پھول آئے، اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے، اور مصر کے بادشاہ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے ان انگوروں کو نچوڑ کر بادشاہ کے لیے پیالے میں رس نکالا، اور پھر وہ پیالہ میں نے اپنے بادشاہ کو تھما دیا۔ ساقی خاموش ہوا تو یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں جو تو نے دیکھی وہ 3 دن ہے۔ سو سن، اب سے 3 دن کے اندر بادشاہ تجھے سرفراز کرے گا، تیری رہائی کا حکم ہوگا، اور دوبارہ وہ تجھے تیرے منصب پر بحال کر دے گا۔ لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد رکھنا، اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، اور اس زندان سے مجھے چھٹکارا دلانے کی کوشش کرنا، کیونکہ عبرانیوں کے ملک سے مجھے یہاں لایا گیا ہے، اور یہاں میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی پاداش میں زندان کے اندر رکھا جاؤں۔ ساقی خوش ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ رہائی کے بعد ضرور بادشاہ سے ان کا ذکر اور ان کی رہائی کی کوشش کرے گا۔ اب نان بائی نے بھی اپنا خواب بیان کرتے ہوئے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر سفید روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں، اوپر کی ٹوکری میں ہر قسم کا پکا ہوا کھانا بادشاہ کے لیے ہے، اور پرندے میرے سر پر رکھی ٹوکریوں میں سے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے اس کی خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، تمہارے سر پر رکھی 3 ٹوکریاں بھی 3 دن ہے، سو اب سے 3 دن کے اندر بادشاہ تیرا تن سر سے جدا کر کے تجھے ایک درخت پر ٹنگوا دے گا، وہاں پرندے تیرا گوشت نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے ٹھیک 3 دن بعد مصر کے بادشاہ کی سالگرہ کا جشن تھا۔ جشن میں اس نے اپنے سارے خدام کو بھی بلوایا، اور اس کے لیے زندانوں میں ڈالے گئے ساقی اور نان بائی کو بھی بلوایا۔ یوسف کی بیان کردہ تعبیر کے مطابق بادشاہ نے ساقی کو اس کے منصب پر بحال کر دیا، اور پھر وہ بادشاہ کے ہاتھ میں پیالہ دینے لگا، جبکہ نان بائی کو اس نے پھانسی دلوا دی، اور اس کی ناش کو پرندے نوچ نوچ کر کھا گئے۔ پر ساقی بادشاہ سے یوسف کا ذکر کرنا بھول گیا، اور اب زندان میں ہی پڑے رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ساقی اور نان بائی کے خوابوں کی سچی تعبیر سے زندان کا داروغہ بڑا خوش ہوا، اور ایک روز یوسف کے پاس آیا اور ان سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ جواب میں حضرت یوسف نے اس سے فرمایا، خدا کے لیے مجھ سے محبت نہ کر، کیونکہ جب بھی کسی نے مجھ سے محبت کی تو مجھ پر ضرور آفت آئی۔ بچپن میں میری پھوپھی کو مجھ سے بڑی محبت تھی، اور اس محبت کی وجہ سے مجھ پر چوری کا الزام لگا۔ پھر میرے باپ نے مجھ سے محبت کی تو اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں میں کنویں میں قید ہوا، اور پھر غلامی اور جلا وطنی میں مبتلا ہوا۔ اس کے بعد رائل نے مجھ سے محبت کی، اور تم دیکھتے ہو کہ اس کی محبت نے مجھے زندان میں ڈلوا دیا۔ اب کسی اور نے بھی مجھ سے محبت کی تو خدا معلوم میرا کیا انجام ہوگا۔ داروغہ نے منت کرنے کے انداز میں کہا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ آپ اپنے بھائیوں کی سنگدلی کی وجہ سے اس شہر منفس میں آئے، اور یہ بھی میرے علم میں ہے کہ قطیفر کی بیوی رائل کی وجہ سے آپ کو اس زندان میں آنا پڑا۔ لیکن اگر آپ زحمت محسوس نہ کریں تو مجھے اپنی پھوپھی کا واقعہ ضرور سنائے، تاکہ میں جانوں کہ کن حالات کی بنا پر آپ پر چوری کا الزام لگا تھا۔ یوں مجھے آپ کے حالات سے مکمل طور پر آگاہی ہو جائے گی، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے افسردہ سی آواز میں کہا، سنو، میں تم سے پورا واقعہ کہتا ہوں۔ ہوا یوں کہ میرے چھوٹے بھائی بن یامین کی پیدائش پر میری والدہ فوت ہو گئی۔ میری پھوپھی پہلے ہی مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد ان کی محبت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم دونوں بھائیوں کو ہمارے والد سے مانگ لیا کہ یہ دونوں ابھی چھوٹے ہیں، لہٰذا ان کی پرورش میں خود کروں گی۔ میرے والد بھی دیوانگی کی حد تک مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن کمسن ہونے کی وجہ سے وہ یہ بھی ضروری سمجھتے تھے کہ ہم دونوں بھائیوں کو کسی عورت کی نگرانی میں رکھا جائے، لہٰذا انہوں نے ہم دونوں کو پھوپھی کے حوالے کر دیا۔ اب ہماری محبت میں پھوپھی کا یہ حال ہو گیا، کیونکہ وہ کسی بھی لمحہ ہمیں اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ جب میں خوب چلنے پھرنے اور بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا تو میرے والد محترم کا ارادہ ہوا کہ اب وہ مجھے اپنے ساتھ رکھے۔ اس خواہش کا اظہار جب انہوں نے اپنی بہن اور ہماری پھوپھی سے کیا
تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ ابھی میں چھوٹا ہوں، مگر میرے والد محترم نے اصرار کیا، اب وہ مجھے اپنے ہی پاس رکھیں گے۔ پھوپھی کی یہ حالت تھی کہ وہ میرے والد محترم کو انکار بھی نہ کر سکتی تھی اور مجھے اپنے آپ سے علیحدہ بھی نہ کرنا چاہتی تھی۔ سو وہ مجھے والد محترم کو واپس کرنے پر رضامند تو ہو گئی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے میری محبت سے مجبور ہو کر ایک ایسی حرکت کر دی جس کی وجہ سے وہ مجھے دوبارہ واپس لینے میں کامیاب ہو گئی۔ جب انہوں نے مجھے والد محترم کے پاس بھیجنے کے لیے مجھے تیار کیا، نہلایا دھلایا، نئے کپڑے پہنائے، تو ساتھ ہی انہوں نے میرے لباس کے نیچے کمر کے ساتھ وہ پٹکا بھی باندھ دیا جو میرے دادا اسحاق کی طرف سے ان کو ملا تھا۔ یہ پٹکا ہمارے خاندان میں بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا اور اس کی بڑی تعظیم اور تکریم کی جاتی تھی۔ کمر سے پٹکا باندھنے کے بعد مجھے پھوپھی نے والد محترم کی طرف روانہ کر دیا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ خاندان کا وہ قیمتی اور متبرک پٹکا گم ہو گیا ہے۔ آخر تلاشی لی گئی اور میری کمر کے ساتھ بندھا ہوا وہ پٹکا مل گیا، لہٰذا مجھ پر چوری کا الزام لگ گیا۔ گویا پھوپھی کی محبت بے پناہ نے مجھے اپنے پاس رکھنے کی جو تدبیر کی، اس بنا پر چوری نہ کرنے کے باوجود مجھ پر چوری کا الزام لگ گیا۔ اے داروغہ زندان، میرے والد محترم کی شریعت کے مطابق اب میری پھوپھی کو یہ حق حاصل ہو گیا تھا کہ وہ اس چوری کی بنا پر مجھے اپنا مملوک بنا کر رکھ سکے، لہٰذا میرے والد محترم نے شرعی حکموں کے تحت مجھے میری پھوپھی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح میری پھوپھی خوش ہو گئی کہ وہ اپنی خوش تدبیری سے مجھے دوبارہ اپنے پاس رکھنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لہٰذا جب تک وہ زندہ رہی میں ان کے پاس ہی رہا۔ تو یہ تھا وہ واقعہ جس کی بنا پر میں چوری کے الزام میں ملوث ہوا، حالانکہ سب جانتے تھے کہ میں اس چوری سے بری ذمہ ہوں، اور یہ کہ یہ سب کچھ اس محبت کی وجہ سے ہوا جو میری پھوپھی کو مجھ سے تھی۔ داروغہ زندان نے اظہار ہمدردی کہا، میں آپ کی بزرگی اور بے گناہی کا معترف ہوں، کاش میرے اختیار میں ہوتا تو میں ابھی اور اسی وقت تو آپ کو اس زندان سے رہا کر دیتا۔ ہاں، مگر میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ یہاں اس زندان میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لہٰذا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ حالات کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، جب تک میں اس زندان میں داروغہ ہوں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گا۔ پھر وہ اٹھ کر دوسرے حصے زندان کی طرف چلا گیا۔ مصر کے بادشاہ ربان بن اسید کا ساقی وہ اپنے وعدے کے مطابق یوسف کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھول گیا تھا، جس کی بنا پر آپ کو کچھ اور عرصہ زندان کے اندر رہنا پڑا، لیکن پھر خداوند کریم نے پردہ غیب سے آپ کی رہائی کے لیے ایک صورت پیدا کر دی۔ ہوا یوں کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 لاگر اور دبلی پتلی گائے کھا گئی، اور 7 سرسبز و شاداب بالیوں کو 7 خشک بالیوں نے نگل لیا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر مصر کا بادشاہ بڑا حیران اور پریشان ہوا۔ اگلے روز اس نے اپنے مشیروں سے اس خواب کا ذکر کیا اور حکم دیا کہ اس خواب کی تعبیر کا بندوبست کیا جائے۔ بادشاہ کے مشیروں نے مختلف شہروں کو اپنے آدمی روانہ کیے تاکہ وہ مصر کے بڑے بڑے شہروں ابیدوز اور تھیبس سے بڑے بڑے اہل علم کا کاہنوں اور خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو لے کر آئے۔ سب ایک مقررہ وقت پر بادشاہ کے دربار میں جمع ہو اور بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائے۔ جب یہ سب لوگ ایک مقررہ وقت پر بادشاہ کے دربار میں جمع ہو گئے تو بادشاہ نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور پھر ان سے اس کی تعبیر بتانے کو کہا۔ وہ سب مل کر بھی اس خواب کی کوئی تعبیر نہ بتا سکے اور اپنی کم فہمی پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اے بادشاہ، یہ کوئی خواب نہیں بلکہ پریشان کن خیالات ہے جن کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے۔ ہم سچے خواب کی تعبیر تو بتا سکتے ہیں لیکن پریشان خیالوں کو حل نہیں کر سکتے۔ بادشاہ کو یہ جواب دے کر ایک طرح سے ان لوگوں نے اپنی درماندگی اور بیچارگی کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ بادشاہ ان لوگوں کے جواب سے مطمئن نہ ہوا۔ ان حالات میں بادشاہ کے ساقی کو جو زندان سے رہا ہوا تھا اچانک یوسف اور ان سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، لہٰذا وہ آگے بڑھا اور اس نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا، اے آقا، میں آپ کے اس خواب کی تعبیر نکلوا سکوں گا۔ پھر ساقی نے یوسف کے کمالات، ان کی شرافت، تعبیر خواب میں مہارت اور وہ تمام حالات کہہ دیے جن کی بنا پر مظلوم ہونے کے باوجود انہیں زندان میں ڈالا گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زندان میں ان سے ملنے کی اجازت دی جائے تو ہمیں ضرور اس خواب کی تعبیر مل جائے گی۔ بادشاہ نے اس ملاقات کا انتظام کر دیا۔ پس وہ ساقی یوسف کے پاس زندان میں آیا اور ان کو مخاطب کر کے کہا، اے یوسف صدیق، میں بے حد شرمندہ ہوں کہ میں آپ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اپنے بادشاہ کے سامنے آپ کا ذکر نہ کر سکا۔ بہرحال میں اب ایک ایسے کام سے آیا ہوں جس کا تعلق بادشاہ کی ذات سے ہے، اگر آپ اس کو کر گزرے تو اس زندان سے آپ کو رہائی ممکن ہے۔ یوسف نے پوچھا، کہو وہ کیا کام ہے؟ ساقی نے کہا،
बादशाह रुबान बिन असैयद ने ख्वाब में देखा है कि 7 गायें फरबा और तंदुरुस्त है, जिन्हें 7 लागर कमज़ोर गाय खा गई है। नेज़ ये कि 7 गंदुम के खोशे सरसब्ज व शादाब और हरे भरे हैं और 7 खोशे खुश्क है। उन 7 खुश्क खोशुओं ने सरसब्ज खोशों को लपेटकर उन्हें भी खुश्क बनाकर रख दिया है। अब आप मुझे इस अजीब व गरीब ख्वाब की ताबीर बताइए ताकि मैं वापस जाकर उनसे यह मामला तय कर सकूं और उन्हें बता सकूं कि बादशाह के ख्वाब की ये ताबीर मुमकिन है। इस तरह वो आपके फजल और कमाल से वाकिफ हो जाएंगी। ख्वाब सुनने के बाद यूसुफ ने साकी से कहा, ऐ बादशाह के साकी, सुन, मैं तुझे इस ख्वाब की ताबीर बताता हूँ। इस मौके पर खुदावंद करीम की तरफ से आपको ख्वाब की ताबीर से आगाह कर दिया गया था, लिहाजा आपने कहा। उस ख्वाब की ताबीर यह है कि तुम लोग 7 बरस तक लगातार खेती बाड़ी करते रहोगे और ये तुम्हारी खुशहाली के साल होंगे। जब खेती कटने का वक्त आए तो जिस कदर व मिकदार तुम्हारे साल भर के खाने के लिए काफ़ी हो उसे अलग कर लो और बाकी गल्ला उनके खोशों में ही महफूज रहने दो ताकि गले सड़े नहीं। इसके बाद 7 बरस सख्त मुसीबत के आएंगी, वो तुम्हारा जमा किया हुआ तमाम गल्ला ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फिर 1 बरस ऐसा आएगा कि पानी खूब बरसेगा, खेतियाँ हरी भरी होंगी और लोग फलों और मेवों से अर्क और तेल बहुतात के साथ निकालेंगे। यानी मोटी गाय और सरसब्जो हरी भरी बालियाँ खुशहाली के साल है, जबकि दुबली पतली गाय और खुशहाल खोशे कहत और खुश को साली के बरस है, जो खुशहाली की सारी पैदावार को खा जाएंगी। यूसुफ ने इस ताबीर में न सिर्फ बादशाह के ख्वाब का मतलब बता दिया बल्कि साथ साथ ही ये भी कह दिया कि खुशहाली की इब्तदाई 7 बरसों में आने वाले कहत के लिए क्या पेशबंदी की जाए और गल्ला महफूज करने का क्या बंदोबस्त किया जाए। फिर मजीद बराह आपने कहत के बाद अच्छे दिनों के आने की खुशखबरी भी दी, जिसका बादशाह के ख्वाब में जिक्र न था। उस साकी ने ख्वाब की ये ताबीर जाकर अपने बादशाह रुबान बिन असैयद से कही। बादशाह उस साकी की ज़बान से कुछ जुमले पहले ही यूसुफ की तारीफ में सुन चुका था। ताबीर ख्वाब का मामला देखकर वो यूसुफ के इल्म, दानिश और जलालत कद्र का कायल हो गया और नादीदा मुश्ताक बनकर उसने कहा, ऐसे दानिशमंद जवान को मेरे पास लेकर आओ। उसके साथ ही कुछ शाही कासिद रुबान बिन असैयद ने अपने साकी के साथ रवाना कर दिए ताकि वो इज्जत और एहतराम के साथ यूसुफ को लेकर आए। जब वो शाही कासिद यूसुफ के लेने जंदान में आए और यूसुफ के पूछने पर उन्होंने आपको बताया कि आपको बादशाह ने बुलाया है, तो आप फिलफौर उठकर उनके साथ नहीं चल दिए, बल्कि जंदान से पहले उन्होंने उन सब इल्ज़ामात की तहकीक चाही जिनकी बिना पर उन्हें जंदान में बंद किया गया था। उन्होंने सोचा अगर बादशाह की इस मेहरबानी पर रिहा होकर वह जंदान से निकल गए तो ये बादशाह का उन पर रहम समझा जाएगा और बेकसूर और साहिब असमत होना फिर पर्दा अख्फा में रह जाएगा। इसलिए उन्होंने शाही कासिदों से कहा, वापस चले जाओ और जाकर अपने बादशाह से कहो कि पहले उन औरतों से मेरे मामले की तहकीक करे जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। यूसुफ का जवाब सुनकर वो साकी और शाही कासिद वापस चले गए और यही बात उन्होंने जाकर बादशाह से कह दी। बादशाह ने कतीफर की बीवी राइल और दूसरे तमाम औरतों को अपने दरबार में बुलाया और जब उन सब से यूसुफ के बारे में पूछा तो उन औरतों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर कहा, हमें यूसुफ के अंदर ज़रा भी बुराई की कोई बात नज़र नहीं आई। वो बिल्कुल मासूम और बेगुनाह है और ये कि जिन इल्ज़ामात की बिना पर उन्हें जंदान में भेज दिया गया है उनकी कोई हकीकत और बुनियाद नहीं है। इस मौके पर कतीफर की बीवी राइल भी मौजूद थी। उसने भी यूसुफ के मुतालिक बयान करते हुए बादशाह से कहा, अब तो सच्ची बात जाहिर हो गई है। अब किसी भी चीज़ का अख्फा और राज में रखना बेकार है। सच और हकीकत ये है कि मैंने ही उनसे अपना मतलब पूरा करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, ना कि उन्होंने ऐसा किया था जैसा कि मैंने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया है। और बेशक यूसुफ ही सच्चे है। जब भरे दरबार में साबित हो गया कि गलती राइल और उसके साथी औरतों की थी और यूसुफ पाकबाज और सच्चे है, तो बादशाह रबान बिन असैयद ने फिर अपने शाही कासिदों को हुक्म दिया कि वो यूसुफ के पास जाए, दरबार की सारी कार्रवाई उनसे कहे और उन्हें बताए कि आप सच्चे और बेकसूर है, गलती औरतों ही की थी, लिहाजा आप जंदान से निकलकर बादशाह के पास चलिए। उन कासिदों ने जब ये सारा मामला यूसुफ से जाकर कहा तो वो जंदान से निकलकर उनके साथ शाही महल को चल दिए। दोस्तों, सिलसिला अभी जारी है, बने रहिए कहानी में आखिर तक। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलेंगे एपिसोड नंबर 21 में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। जय हिंद।